Assalamu alaikum class 9. How are you? Hope all of you are fine. Today we are going to start our uh, lecture of chapter number 3. Hopefully today it will be end up. ये खत्म हो जाएगा. पेज नंबर 90 है. उस पे हमने कल शुरू किया था टॉपिक पानी, जमीन, नबातात और जंगली हयात के बचाव में हाइल मुश्किलात. ठीक है कि हमारा जो पानी है, जमीन है, हमारी जो वेजिटेशन है और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, इसको बचाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के रास्ते में कौन कौन सी डिफिकल्टीज जो हैं वो आती हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पानी जो है उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात हैं. तो ये हमने पढ़ लिया था कि पानी की जो कमी है और उसकी कमी को पूरा ना करना और उसकी कमी जो है, लैक ऑफ वाटर जो है, और उसको सेव करने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम ना होने की वजह से जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चूँकि हम लगाते, इसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, दरियाओं का, समंदरों का, पॉल्यूट कर जाता है और नहरों से पानी देने का कोई प्रॉपर अच्छा तरीका नहीं है, जिसकी वजह से पानी वेस्ट हो जाता है. फिर नहरें हमारी सीमेंटेड नहीं है, पक्की नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है. और फिर हमारी जो नहरें हैं उनको पक्का करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ना काफ़ी हैं, उसकी वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाता है. और फिर हमारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से दरियाओं पर डैम नहीं बनाए जाते, दरिया जो है उन पर डैम नहीं बनते, जिसकी वजह से पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता और बहुत सारा पानी समंदर में जाके ज़ाया हो जाता है. और हमें अब नए डैम बनाने चाहिए और हमारी जो आपाशी है, इरिगेशन है, फसलों को पानी पहुंचाने के जो तरीके हैं वो हमें पुराने तरीके छोड़ के, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के हमें पानी जो को बचाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं इरिगेशन की वो इस्तेमाल करनी चाहिए. और हमें अपने फार्मर्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि हम जो है वो अपना पानी जो है उसको ज़ाया होने से बचा सकें. ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था. अब अगला हेडिंग है वो ज़मीन है कि हम किस तरह अपनी ज़मीन को ज़ाया होने से बचा सकते हैं और ज़मीन को बचाने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमारे रास्ते में आती है. तो ज़मीन को बचाने के लिए सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये करना है कि हमारा जो सेम और थोर है, हमारा जो सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग है, उसका खात्मा करना है या उसको कम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैंने आपको कल भी प्रॉपरली बताया था कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी क्या होती है. तो वाटर लॉगिंग होता है कि जब हमारी जो क्रॉप्स हैं या हमारी वेजिटेशन है जहाँ पर उसमें पानी ज़्यादा तादाद में खड़ा हो जाता है, पानी ज़्यादा तादाद में खड़ा हो जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो दलदल बन जाता है, तो वो उसे वाटर लॉगिंग बोलते हैं, उसे सेम बोलते हैं. और उससे हमारे पौधों को, हमारे फसलों को, हमारी वेजिटेशन को नुकसान पहुंचता है. और सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी है कि हमारा पानी जो हम फसलों को देते हैं जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जब वो फिजा में उड़ जाता है, उसके आबी बुखारात बन के, तो वो अपने पीछे वाइट एक मटेरियल जिसे हम नमकियात के कंपोनेंट्स बोलते हैं, नमक के अज्जा बोलते हैं, वो छोड़ जाता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम थोर बोलते हैं. तो सेम और थोर जो है उससे हमें अपनी ज़मीन
کو بچانا ہے یا اپنی زمین کے اوپر سے سیم اور تھوڑ کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ٹیوب ویلز لگانے پڑیں گے. اور ٹیوب ویلز کیوں لگانے ضروری ہیں؟ تاکہ ہماری فصلوں کو کنٹرولڈ پانی ہے, ہماری ویجیٹیشن اور فصلیں جو ہیں وہ خراب ہوں سیم اور تھوڑ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ جنگلات کو ختم کر کے ہم جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریاز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, ہاؤسنگ اسکیمز بنا رہے ہیں, ہاؤسنگ بہت بڑے بڑے ریزیڈینشل ایریاز جو ہیں وہ ایکوائر کر رہے ہیں, اور ہم فصلوں کی جو جگہ ہے اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. پھر ہم فیکٹریاں لگا رہے ہیں بہت زیادہ, پھر ہم موٹر ویز بنا رہے ہیں, بائی پاسز بنا رہے ہیں, اور ان سب چیزوں کی کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کے لیے زمین جو ہے وہ کنٹینیوسلی کم ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے جب ہم بہت بڑے بڑے لینڈز کو فصلوں کی بجائے اپنے رہنے کے لیے, فیکٹریاں لگانے کے لیے, موٹر ویز بنانے کے لیے استعمال کریں گے تو ہماری جو زمین ہے, ایگریکلچرل لینڈ ہے, وہ ختم ہو جائے گی. اور انسان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو ہم ان ایکٹیویٹیز کو انسانوں کی ان کو کم کر کے, ان کو محدود کر کے, ان کو لمٹ کر کے ہم اپنے جو زمین ہے اس کو بچا سکتے ہیں. ہم اپنی زمین کو بچا سکتے ہیں ان لوگ اپنی انسانوں کی ان ایکٹیویٹیز کو کم کر کے, لمٹ کر کے. ٹھیک ہے. اور جگہ جگہ جو ہمارے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جو ہمارا گاربیج جگہ جگہ پھینکا پھر رہا ہے, ان کو بھی اگر ہم ڈسپوز آف کرتے, تلف کرتے, تو ہم اپنی زمین کو ڈیمیج کرنے سے بچا سکتے ہیں. اور زمین کو نئے اور ماڈرن طریقوں سے اگر ہم زیر کاشت لائیں گے, اس کے اوپر کاشت کریں گے, اچھی پراپر طریقے سے ہم ان کو طریقے سے کاشت اس کے اوپر اپنی فصلیں اگائیں گے تو بھی ہم زمین کو بچا سکتے ہیں. اور زمین پر میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, اگر بار بار ایک جیسی فصل کو اگایا جائے, بار بار ایک جیسی فصل جو ہے اس کو کاشت کیا جائے, تو اس سے بھی ہماری جو زمین ہے اس کی فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے. زمین جو ہے وہ بیرن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, زمین کے بنجر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ایک جیسی فصلیں اپنی زمینوں پر نہ اگائیں, اور تاکہ ان کی جو فرٹیلیٹی ہے, زرخیزی ہے, وہ قائم مینٹین رہ سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہماری نباتات جنہیں ہم ویجیٹیشن بولتے ہیں, ان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب درخت جو ہے نہ صرف جانوروں اور پرندوں کا اہم مسکن ہے, مطلب رہنے کی جگہ ہے, بلکہ سیلاب اور طوفان کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں. تو ہمارے جو درخت ہیں اور ہمارے جو جانور ہیں اور ہمارے جو پرندے ہیں, ہم درخت صرف جانوروں اور پرندوں ہی کا گھر نہیں ہے, مطلب صرف جانوروں اور پرندوں کی خاطر ہی ہمیں درختوں کو نہیں بچانا, بلکہ اگر کوئی سیلاب آ جاتا ہے, کوئی طوفان آ جاتا ہے, اور تو اس کے بھی اثرات کو, ایفیکٹس کو درخت جو ہے وہ کم کرتے ہیں. اور انسان نے اپنے رہنے کے لیے بہت سارے درخت کاٹتا ہے تو ہی گھر بنتا ہے نا کسی لینڈ کے اوپر, اگر وہاں درخت ہے. پھر ایندھن کے لیے, انرجی کے لیے, انرجی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ لکڑی کو جلا کے, اپنے انرجی ریسورسز کے لیے. اور بعض دفعہ سڑکیں, روڈز بنانے کے لیے بھی ہم زمین کو صاف کرنے کے لیے درخت جو ہے انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور لیکن جو درخت ہیں ان کا تحفظ جو ہے, ان کا سیف گارڈ جو ہے, درختوں کو بچانا جو ہے, ان کے لیے جو ہمارے اس وقت
پریویلنگ لاز ہیں ان کو فوری طور پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپڈیٹ کریں، ہم ان کو نئے سرے سے بنائیں، ہم ان کے اندر جو فلاز ہیں، جو کمیاں ہیں ان کو پورا کریں، تاکہ ہمارے لاز جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ کوئی بھی ان چیزوں کو، درختوں کو بلا اجازت اور بغیر ضرورت کاٹ نہ سکے۔ اور ہماری جو اسٹیٹ اور کمیونٹی ہے اس کی کوششوں سے ہم اپنی ویجیٹیشن جو ہے، نباتات جو ہیں اس کو اس کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں۔ اور ہماری ویجیٹیشن جو ہے اس کو بچانے کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے، لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے کہ جنگلات کو بچانا جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے اور جنگلات کا تحفظ کس قدر ضروری ہے۔ اور اگر ہم لوگوں کو اس بات کے لیے ٹرین کر سکیں، لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ ہمارے جنگلات کس قدر اہم رول پلے کرتے ہیں اور درخت جو ہیں وہ کس قدر امپورٹنس رکھتے ہیں، تو لوگ جو ہے شاید درختوں کو اور جنگلات کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں اور درختوں کو غیر ضروری طور پر مت کاٹیں، اور درختوں کو مختلف بیماریوں سے بچائیں، اور درختوں کو کی جو مختلف ڈیزیزز ہیں ان سے بھی ان کو بچایا جائے، اور جو ماحولیاتی انوائرمنٹل پولوشن ہے اس کو بھی کم کر کر ہم درختوں کو بچا سکیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ناؤ پلیز ٹرن یور پیج، آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہے جنگلی حیات۔ جنگلی حیات کیا ہے؟ ہم وہ جاندار جو جنگلوں میں رہتے ہیں، تو وہ ہماری وائلڈ لائف کریٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو جنگلی حیات ہے اور اس کا جو تحفظ ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے، اس میں جو بہت سارے مسائل جو ہیں، پرابلمس جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو ہماری وائلڈ لائف کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ غیر قانونی شکار جو ہے، ہنٹنگ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہنٹنگ جو ہے اس کا باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے، وہ آپ اللیگلی نہیں کر سکتے، آپ بغیر لائسنس کے نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی لائسنس کے، بغیر گورنمنٹ کی پرمیشن کے، بغیر کسی اتھارٹیز کو انفارم کیے ہوئے جو ہے وہ شکار کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا پرابلم اور خطرہ جو ہے وہ ہماری وائلڈ لائف کو جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ انلیگل ہنٹنگ کرتے ہیں اس سے لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ انلیگل ہنٹنگ جو ہے وہ ایک جرم ہے، کرائم ہے، اور اگر آپ اس کرائم کو کمٹ کرو گے تو آپ کو لا آف اے کنٹری جو ہے، ملک کا قانون جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو پنش کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس دینی چاہیے۔ اور جو ہماری غلہ بانی ہے، جو ہمارے جو ریوڑ ہیں، جو ہمارے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں جو ہیں، گائے بھینسیں جو ہیں، وہ جب ایز اے فوڈر ہماری زمینوں کے اوپر چرتے ہیں، ہماری جو پیسچرز ہیں ان کو، ہرے بھرے پیسچرز کو بنجر کر دیتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، تو وہ زمین کو بنجر کر رہے ہیں، تو اس سے ہماری جو کم ہونے کی وجہ سے جنگلات، تو ہماری جو چراگاہیں ہیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں، جو ہمارے جانور جس جگہوں پر سے اپنا کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی لینڈز کم ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اس پرابلم سے اویئر نہیں ہے،
ان کو اس پرابلم کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے، اور وہ یہ نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم ان کو اس بات کے لیے انسٹرکٹ کر پا رہے ہیں کہ وہ جنگلی حیات کے شکار، کہ وہ وائلڈ لائف کا جو ہنٹنگ ہے یا اس کی جو تجارت ہے، اس کا جو بزنس ہے، اس کی بجائے اپنی آمدنی کے دیگر ذرائع تلاش کریں، بجائے اس کے کہ وہ جانوروں کو ہنٹ کر کے، ان کا شکار کر کے، ان کو بیچ کے اپنی روزی روٹی کمائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی اور سورس آف انکم دیکھیں جس سے وہ اپنی روزی روٹی کو مینج کر سکیں۔ اور تیزی سے بڑھتی ہوئی جو انسانی آبادی ہے وہ بھی جنگلی حیات کو متاثر کر رہی ہے۔ ظاہر ہے جب جنگل کم ہوں گے، جنگل ہلکے ہو جائیں گے، چھپنے کی جانوروں کو جگہ نہیں رہے گی، رہنے کی جانوروں کو جگہ نہیں رہے گی، تو بہت سارے جانور جو ہیں یا تو وہ مر جائیں گے یا وہ موو کر جائیں گے۔ تو ہماری جب آبادی بڑھتی ہے تو ہمیں رہنے کے لیے زیادہ زمین چاہیے، زیادہ گھر چاہیے، تو ہم زیادہ جنگل کاٹیں گے، تو اور اپنی ضروریات کے لیے ہم لکڑیوں کو زیادہ استعمال کریں گے۔ تو جب ہماری آبادی بڑھے گی تو ہماری وائلڈ لائف بھی افیکٹ ہوگی اور کم ہو جائے گی، اور پانی کے وسائل کی کمی سے بھی جنگلی حیات کو مسئلے درپیش ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس پانی کی کمی ہوگی، ہمارے پاس پانی اپروپریٹ نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، تو بھی ہمارے جنگلات کم ہو جائیں گے۔ اور جنگلات کو کاٹنے سے، اگر ہم اپنے فارسٹس کو کاٹ دیں گے تو اس سے جنگلی حیات کو دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی، تو جو ہماری وائلڈ لائف ہے وہ مجبور ہو جائیں گے، ہمارے جانور، کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے جنگلات کو چھوڑ کر وہ دوسرے علاقوں کی طرف مائیگریٹ کر جائیں، دوسرے ایریاز کی طرف چلے جائیں جہاں انہیں تھک فارسٹس ملیں۔ اور اس لیے جو جنگلی حیات ہے اس کو کاٹنے سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں جنگلات کی جو کٹائی ہے اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، ایوائڈ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جنگلات کو زیادہ سے زیادہ پریزرو کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ان کو بچا سکیں، اور جنگلات کو کاٹ کاٹ کر اس کے اوپر اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نہ کریں، اور جنگلات کو پریزرو کریں، اور یہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں لوگ کہ انہوں نے اپنی وائلڈ لائف جو ہے اس کو پریزرو کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ناؤ اٹس دی اینڈ آف آر چیپٹر نمبر 3۔ انشاءاللہ عید کی چھٹیوں میں آپ کو چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 کے نوٹس، شارٹ آنسرز اور ایم سی کیوز مل جائیں گے، اینڈ آئی ول ٹرائی ان ون آف مائی کلاس میں آپ کو لانگ آنسرز بھی بک پر مارک کرا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات کلاس 9 کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے have sent their registers to me for checking، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں نے پرانا کام جو تھا، جو ہمارا پچھلی بک کا کام تھا، وہی مجھے چیک کرنے کے لیے دے دیا ہے، اور جو نئے نوٹس میں نے آپ کو پرووائڈ کیے تھے چیپٹر نمبر 1 کے، وہ آپ لوگوں نے مجھے کر کے نہیں دیے۔ تو پلیز جو نئے نوٹس آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے ملے ہیں، شارٹ آنسرز، ایم سی کیوز، ایٹ لیسٹ ان کو اپنی کاپیز میں، رجسٹرز میں کر لیں، اور ان کو کوشش کرو کہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ ناؤ چیپٹر نمبر 4، آپ لوگ پیج کر لو ٹرن، میں بھی اپنا پیج ٹرن کروں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ناؤ چیپٹر نمبر 4، یہ چیپٹر جو ہے یہ خواتین کو با اختیار بنانا ہے۔ یہ چیپٹر نیا ایڈ کیا گیا تھا ہمارے سلیبس میں 2-3 سال پہلے، اب اس کو تھوڑا سا انہوں نے ماڈیفائی کر دیا ہے، تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خواتین کو با اختیار بنانے،
کی ایک کوشش ہے، ویمنز امپاورمنٹ کی کوشش ہے. یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے عورتوں کو با اختیار بننے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے. با اختیار بنانا اس چیپٹر کا مقصد ہے. ہمیں یہ چیپٹر یہ بتائے گا کہ ہمیں عورتوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا اور بیکار چیز نہ سمجھیں، بلکہ وہ بھی اپنی ملک کی ترقی اور ملک کی ڈیولپمنٹ میں اتنا ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور اتنی ہی اہم ہے جتنے کے مرد. تو عورتوں کو با اختیار بنانا، عورتوں کو امپاور کرنا اس چیپٹر کا بیسک جو ہے وہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق. تو ویمنز رائٹ ان اسلام ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنت. اب ہم جب بھی عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم عورتوں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم عورتوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو کہ عورتیں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں جتنا کہ آدمی، تو عام لوگ جو ہیں، جو ہمارے عام آدمی حضرات ہیں، وہ اکثر اسلام کا ہمیں ریفرنس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کی موومنٹ کو، عورت کی جو کام ہے، عورت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، عورت کا جو رول ہے انٹو دا سوسائٹی، اس کو ڈسکریج کرتا ہے. اسلام جو ہے وہ عورتوں کو امپاور نہیں کرتا. یہ ایک غلط کنسیپشن جو ہے وہ آدمی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں. اور اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے اوپر بیسڈ ہے، جو قدرت کے اوپر کی، جو قدرت نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، جس طرح ہماری فطرت بنائی ہے، جس طرح ہماری نیچر بنائی ہے، وہ ایک پیور مذہب ہے. وہ ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی سے کلوز ہے، جو ہماری فطرت کو سمجھتا ہے، جو ہماری وہ دین فطرت ہے، وہ بیسک ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر بیسڈ ہے. اور اس مذہب کی جو تعلیمات ہیں، جو ٹیچنگز ہیں اسلام کی، اس کے مطابق جو بیسک رائٹس ہیں، جو انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں. اور جو ہماری بیسک رائٹس ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم اپنے بیسک رائٹس کو دیکھیں تو ان بیسک رائٹس کے اکارڈنگلی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی دنیا میں انسان ہیں، وہ سب برابر ہیں. کوئی اس لیے سپیریئر نہیں ہے کہ وہ آدمی ہے، اور کوئی اس لیے انفیریئر نہیں ہے کہ وہ عورت ہے. تو عورت ہو یا مرد ہو، سب لوگ جو ہیں وہ اسلام کی نظر میں برابر ہیں. اگر کوئی آدمی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو اپریسیٹ کریں گے، اور اگر کوئی عورت اچھا کام کرے گی تو ہم اس کو بھی اسی طرح اپریسیٹ کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ کام عورت نے کیا ہے اس لیے یہ کام اچھا نہیں ہے، اور یہی کام اگر آدمی کرے تو وہ اچھا ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ آدمی اور عورت جو ہے وہ ہر حساب سے برابر ہے. یہ دین فطرت ہے. ٹھیک ہے. تو سب انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے پیدا ہوئے ہیں، اور تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے جو اسلام ہے اس میں جو جنس ہے، جو آپ کی سیکس ہے، اس کی بنیاد پر عورت اور مرد میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اس بات کو آپ بالکل کلیئر کر لو کہ صرف اس بیس پر کوئی سپیریئر نہیں ہے کہ وہ آدمی ہے. کوئی آدمی ہے اور وہ غلط کام کرتا جا رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے غلط کام کر رہا ہے کہ میں آدمی ہوں، تو اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد کو بالکل ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. اگر کوئی اچھا کام عورت کرتی ہے تو اس کو پلیز اپریشیٹ کریں، اور اگر کوئی برا کام آدمی کرتا ہے تو اس کو آپ اس کے لیے غلط کہیں. آپ صرف اس لیے ڈسکریمنیٹ نہ کریں عورتوں کو کہ وہ انفیریئر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفریق نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں جو ہیں، آدمی اور عورت، دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں. دونوں ہی جینڈرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور قرآن و حدیث میں بہت بڑی تعداد میں ایسی انسٹرکشنز، ایسے احکامات جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، وہ موجود ہیں، جس سے اسلام میں عورت کا جو مقام ہے، جو عورت کی اہمیت ہے، اس کا جو اسٹیٹس ہے، اور اس کے جو رائٹس ہیں. عورت جو ہے اس کے بہت سارے رائٹس اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے بھیجا ہے دنیا پر. اور ان کی جو قرآن و سنت میں کے حساب سے جو احکامات ہیں اس میں عورت کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کے حقوق ڈٹرمن کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے خاص مقام، خاص اہمیت اور خاص اس کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈٹرمن کیا ہوا ہے قرآن و سنت میں. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ترجمہ ہے یہ اس آیت کا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے. تم سب مسلمان جو ہو، سب دنیا کے جو لوگ ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. انہیں حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے، یعنی اول سے اس کا جوڑا بنایا کہ دنیا جب شروع ہوئی، دنیا کو کی شروعات ہی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے جوڑے سے جو ہے وہ دنیا جو ہے اس کو شروع کیا. اور جو کثرت سے پھر لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے اس جوڑے سے، اور دنیا پر پھیلا دیے، روئے زمین پر ان لوگوں کو پھیلا دیے. ٹھیک ہے. یہ سورہ نساء جو ہے اس کی آیت نمبر 1 ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے، اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے. اور عورت جو ہے، عورت نام ہی اس لفظ کا ہے، عورت نام ہی اس چیز کا ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے، جو انسان کو رسپیکٹ اور انٹیگریٹی جو ہے اس سے آگاہ کرتا ہے. عورت کا نام آتے ہی آپ کے دماغ میں ایک سینس آف رسپیکٹ جو ہے، ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے اور ایک حرمت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور عورت جو ہے اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ رنگین ہے، دنیا کلرفل ہے، دنیا جو ہے وہ عورت کے وجود کی وجہ سے دنیا میں رنگ ہے. اور تمام مذاہب جس میں اسلام بھی شامل ہے، اس میں ہر مذہب میں ہر قسم کا جو عورت کے اوپر کے ساتھ جو وائلنس ہوتا ہے، جو
ویمنس وائلنس ہے اس کو اس کی مذمت کرتا ہے. ہر کوئی بھی مذہب آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کے اوپر ظلم کریں، عورت کے اوپر وائلنس کریں، عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کریں، اس کو جو حکومتی اور دوسرے جو ہیں انتظامات اس میں، اور وہ ہر دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ عورتوں کو دی گئی. ٹھیک ہے. اور اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کم کمتر ہیں، کہ بہت ساری عورتیں اس لیے ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے مقابلے میں، آدمیوں کے مقابلے میں کم حیثیت ہے، آدمیوں کے مقابلے میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہے، اور آدمیوں کے مقابلے میں وہ صرف اس لیے تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ آدمیوں کے مقابلے میں کم ہے، کہ وہ آدمیوں سے انفیریئر ہیں، وہ آدمی عورتوں سے سپیریئر ہیں. صرف اس وجہ سے بہت ساری عورتیں جو ہیں ان کے اوپر وائلنس ہوتا ہے، کہ لوگ جو ہیں دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ میرے پاؤں کی جوتی ہے. آدمی جو ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، کہ عورتوں کو بالکل ریگارڈ نہیں دیتے. اس بیس کے اوپر بہت ساری عورتیں تشدد کا نشانہ بنتی ہیں کہ وہ شاید آدمیوں سے کم ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ٹرن یور پیج. آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج.